PDP ने किस चीज़ का सौदा किया? आज तो ये नहीं पता कि कौन मिलिटेंट है, कहाँ पे ग्रेनेड हो रहे हैं, कौन सा कश्मीरी पंडित कल मारा जा रहा है, किसको कल टारगेट बनाया जाएगा। और अब तो खौफ का माहौल है, कोई सेफ अपने आप को फील नहीं करता है। करप्शन और मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है 370 हटाने के बाद, ये सरकार दावा कर रही है। PDP का इस पर क्या कहना है? जनाब मैं तो इस पे बड़ा हैरान हूँ। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं कि करप्ट गवर्नर इज़ द एजेंट ऑफ द यूनियन टू अ स्टेट, ही इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, कि हमने जब तक हुकूमत की बीजेपी से अंगूठा दबवाया कि जब तक हुकूमत में है 370-35 के साथ आप कोई हाथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आपने कहा कि जनाब आपके टाइम पे किलिंग्स नहीं हुई है, बिल्कुल हुई, और हम इस चीज़ का जो है बिल्कुल हमें जो है इस चीज़ का गम भी है। और यहाँ पे बीजेपी को रास्ता दिखाया, वो PDP ने दिखाया। आपने 2-3 सवाल पूछे हैं तो मैं उनका जवाब कि एक बाप अपने बेटे की लाश मांग रहा है और लाश मांगने पर उसको जो पैसे लगाते हैं, ये कभी हमने आज तक नहीं देखा। सिर्फ उसने अपने बेटे की लाश मांगी थी और उस लाश मांगने पर भी उसको पैसे लगाया गया, जैसा आमिर मागरे के बाप ने की थी, तो उस पे भी फिर PSA लगा देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन जमल साकिब साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि अब यहाँ पे पुरअमन माहौल है, और PDP इसको किस नज़र देखती है? आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे। जो अभी पुलवामा में शोपियान का लड़का आमिर, जिस तरीके से उसको गोलियों से छलनी किया गया, और जिसको बाद में ये भूल के कि ये एक एक्सीडेंटल फायर था, मुझे नहीं लगता है कि उस कुंबे पे किसी और चीज़ से ज़ख्मों पे कोई नमक छिड़का होगा जितना ये लफ्ज़ एक्सीडेंटल फायर से उनको जो है रंज और गम हुआ होगा उस शोकज़दा ख़ानदान को। बात जहाँ तक अमन की आती है, आप देखते हैं मिलिटेंसी एक ज़माने में सिर्फ कश्मीर तक महदूद थी, आज पुंछ में हमले हो रहे हैं, जम्मू में जिन डिस्ट्रिक्ट्स को 2000 के बाद खुद हुकूमत ने मिलिटेंसी फ्री कहा था, आज उन्हीं ज़िलों में फिर से जो है वारदात हो रही हैं वायलेंस की। आए दिन चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित कौम के हमारे बाशिंदे हो, भाई हो, या आम निहत्ते कश्मीरियों की, हमारा खून लहू लुहान है। और इस पे इत्तरा ये कि अगर कहीं इंसाफ की कोई गुहार लगाए, जैसा आमिर मागरे के बाप ने की थी, तो उस पे भी फिर PSA लगा देते हैं। सिर्फ उसने अपने बेटे की लाश मांगी थी और उस लाश मांगने पर भी उसको PSA लगाया गया। हम PSA कब आया यहाँ पे? क्या PDP की हुकूमत में या NC की हुकूमत में यहाँ पे PSA नहीं था? क्या 2014 सर आप लोग यहाँ पे भूल रहे हो? क्या 2008 की बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे, क्या वो सब आप भूल रहे हो सर? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि PSA कब आया, PSA किसने लाया, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा ये किसने लाया। एक्चुअली सर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सर हर चीज़ का जिम्मेदार PDP है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सियासी हरीफ कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एक जमहूरियत में हर एक को हक है कि वो कोई भी बात करे। आपको लगता है सर 2014 में PDP ने कोalition करके बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी गलती की? फिर यहाँ पे BJP को रास्ता दिखाया, वो PDP ने दिखाया। आपने 2-3 सवाल पूछे हैं, तो मैं उनका जवाब अगर आप सुनेंगे तो मैं उसको दूंगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि जमहूरियत, जैसे मैंने कहा अभी कि जमहूरियत में हर किसी को हक है कोई भी बात बोलने का, बट बात हक पे मबनी है और सच पे मबनी है। PSA किसने लाया वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा किसने लाया। बट जो आज हम देख रहे हैं कि एक बाप अपने बेटे की लाश मांग रहा है और लाश मांगने पर उसको जो PSA लगाते हैं, ये कभी हमने आज तक नहीं देखा। ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में
ایسی چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ مکانوں کو سیل کیا گیا. جموں کشمیر کی ہسٹری میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اگر کسی ملازم کو نوکری سے نکالا گیا اس کو پھر یہ حق تک نہیں ہے کہ وہ قانون وہ کورٹ کے پاس کورٹ کچہری میں جائے اور اپنا مقدم لڑے اور یہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں کیا میں ملزم ہوں کہ یا میں بے گناہ ہوں. ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یا ہم نے ایسا کبھی بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اگر ایک جنگ میں کوئی مرے ان کے لواحقین کو لاش نہ ملے. ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو آج جس طریقے سے ہمارے روزگار پہ آپ نے دیکھا, چاہے وہ ایس آئی اسکیم ہو, چاہے وہ ایف اے اسکیم ہو, چاہے وہ فائر اینڈ ایمرجنسی والے یہ ہوں. ایسا کبھی ہم نے بریزنلی نہیں دیکھا کہ جو بھی لسٹ اجرا ہوئی ہے اس کو پہلے ہی اس کی جو آپ کے مستقبل کا سودا پہلے ہی ہوا ہے. یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جموں کشمیر میں اگر MBBS کی کچھ سیٹیں ہیں, کچھ چند جو ہے 100 کے قریب ہیں, اگر 1000 سیٹیں ہمارے پاس میڈیکل کالجز ہم نے اتنے بنائے, ہمارے پاس ابھی 1000 سیٹوں کی کیپیسٹی ہے, بٹ اس میں صرف ہمارے بچوں کو صرف 100 سیٹیں ملیں گی, باقی تو باہر والوں کو. ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جناب آپ کے ٹائم پہ کلنگس نہیں ہوئی ہے. بالکل ہوئی, اور ہم اس چیز کا جو ہے بالکل ہمیں جو ہے اس چیز کا غم بھی ہے, اور اس چیز کو ہم نے بڑے سنگین جو ہے اس کا انالیسس کیا ہے. اس چیز کو سر مانتے ہو آپ کے 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کولیشن کر کے ایک بہت بڑے غلطی کی بھی؟ وہ آپ کا تیسرا سوال ہے. پہلے میں دوسرا سوال آپ کا کمپلیٹ کروں کہ ہم اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور جب تک آپ نفرت اور ڈویژو کمیونل ایجنڈا چلاتے رہیں گے, جموں کشمیر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے, اور آج وہ ہو رہا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے سیز فائر کی بات کی, انہوں نے کہا جی جناب یہ دہشت گرد ہے, بٹ جب یہ خود پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرتے ہیں, آج جو LOC پہ سیز فائر ہے ابھی, تو تب بولتے ہیں جناب یہ تو دیش کے ہت میں ہے. یہ دوسرا آپ کا سوال ہے. بات جہاں تک الائنس کی ہے, میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں مجھے فخر ہے اب اس الائنس پہ. کیوں فخر ہے اس الائنس پہ؟ کیونکہ ہم نے حکومت اپنے شرط و شرائط پہ کی. ہم نے 10,000 نوجوانوں کو جن کو 2010 کے بعد جیلوں میں قید و بند رکھا تھا ان کو ماس ایمنسٹی دی. ہم نے جو بھارتیہ جنتا پارٹی آج کسی کو نہیں مانتی ہے اسٹیک ہولڈر جموں کشمیر میں, ہم نے ان سے ایک کیبنٹ سیکرٹری لیول کا انٹرلاکیوٹر اپوائنٹ کروایا. دنیشور شرما صاحب کیبنٹ سیکرٹری, پرائم منسٹر کے بعد اگر ہندوستان میں کوئی پوسٹ ہوتا ہے پاورفل وہ کیبنٹ سیکرٹری ہے. اس لیول کا شخص ہم نے اپوائنٹ کروایا کہ یہاں کی حریت کے ساتھ بات چیت کرے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جب تک حکومت کی BJP سے انگوٹھا دبوایا کہ جب تک حکومت میں ہے 370-35 کے ساتھ آپ کوئی ہاتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہو. اور جس صورت میں ہم نے 370-35 کو لوگوں سے پکڑا تھا, اب ان لوگوں نے ہمیں امانت کیا تھا, ہم نے اس صورت میں بالکل لوگوں کو اپنی حکومت تک واپس دے دیا. ہمیں فخر ہے اس چیز کا کہ جب ہماری کٹھوا کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم نے 2 BJP کے منسٹرز کو حکومت سے باہر کیا. ہمیں فخر ہے اپنے ایجنڈا پہ. ہم نے اس مودی کو جو پاکستان کا نام لینے سے گریز کرتا ہے, RSS جو گریز کرتی ہے پاکستان کے نام سے, جن کی نفرت ہے مسلمانوں کو, وہ پاکستان گیا. 370 کا کیس سر ابھی کہاں پہ ہے؟ دیکھیے 370 جہاں تک آپ کو بات یہ ہے, آپ کو بات بڑی سنجیدہ بات ہے. اس میں آپ کو 2-3 جو ہے اہم نقطے ہیں, ان پہ خاص طور پر آپ کی نظر ہونی چاہیے, اور آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہے چونکہ آپ میڈیا فریٹرنٹی سے ہیں, آپ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان نقطوں پہ کافی آپ نظر رکھیں کہ آخر اگر 3 سال ہوئے ہیں تو آج تک سپریم کورٹ میں جموں کشمیر کا کیس اٹھا کیوں نہیں؟ 317 بھی سپریم کورٹ میں ہے, اگر اٹھا کیوں نہیں؟ جی وہ اس وجہ سے نہیں. اگر انہوں نے رام مندر کا ایودھیا والا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیا, باقی چیزیں سارٹ آؤٹ کر دی کورٹ سے, کیا انہوں نے فیصلہ دیا مجھے اس میں نہیں جانا ہے, بٹ 370 اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟
اس میں کیا ہے نقطہ کیا ہے ایسا؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے سپریم کورٹ BJP کا ہے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں جو نقطہ ہمارا ہے کہ جس طریقے سے اس 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، جہاں پہ گورنر، دیکھیے جسے ہم لیگل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں گورنر از دا ایجنٹ آف دا یونین ٹو اے اسٹیٹ، ہی از ناٹ دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ، وہ سینٹر کا نمائندہ ہے، لوگوں کا نمائندہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے 5 اگست کو ہندوستان کے ایوان میں کہا کہ ہمیں کنسنٹ گورنر نے دی، وہ تو دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ گورنر تو اپوائنٹ سینٹر کرتی ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم نے پہل، آپ کو یاد ہوگا حکومت گرنے کے بعد جب نیشنل کانفرنس PDP نے ایک پہل کی تھی، ستیہ پال ملک صاحب کو ایک لیٹر بھیجے تھا اسٹرینگتھ کی کہ ہمارے پاس اتنے MLA ہے، ہمیں آپ حکومت بنانے کا موقع دے دیجئے. انہوں نے کہا جناب میرا فیکس بند تھا، مجھے پہنچا نہیں. شاید آپ کو ایک یاد بار سر کیا PDP ایک بار پھر سے 370 پہ یہاں پہ جموں کشمیر کا عوام تو سودا نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے PDP نے کس چیز کا سودا کیا؟ یہاں تک بات ہوئی کہ 370 پہ سیاست. دیکھیے یہ 370 صرف 370 نہیں ہے، 370 آپ کا مستقبل ہے. جب آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ 370 کی بات کرنا بند کر دیجئے، آپ یہ بولتے ہیں کہ میری مستقبل کی بات کرنا بند کر دیجئے. 370 کو سر واپس لا کون سکتے ہیں؟ یہاں کے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز واپس لا سکتی ہیں یا پھر سپریم کورٹ واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا جمہوریت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو واپس نہیں آ سکتی ہے. جمہوریت ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ لوگوں کی امنگ وہ معنی رکھتی ہے سب سے زیادہ. کہ 370 جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ صرف سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ ہمارے پوری شناخت کی لڑائی ہے. جموں کشمیر جو ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، یہ اس کی لڑائی ہے، اس شناخت کی لڑائی ہے. آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی پہ کیسے حملے ہو رہے ہیں. روز ایسے شاہی فرمان آتے ہیں جن سے جو ہمارا مسلم میجورٹی کیریکٹر ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس پہ تو آئیے کہ جموں کشمیر میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کچھ ہی وقت پہلے قبل کہ یہاں پہ ایک آرڈر اجرا ہوا کہ آپ دکانوں میں شراب بکے گی. میں تو حیران ہوں کہ جس ریاست سے ہوم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ڈرائی اسٹیٹ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے شراب کو بین کیا ہے. اور ہماری جو ریاست ہے جہاں پہ ہمارے ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں اس کو درکنار کر کے یہاں پہ جو ہے شراب لائی جا رہی ہے. اگر ہم سر کرپشن کی بات کریں گے، کرپشن اور ملٹنسی یہاں پہ ختم ہو چکی ہیں 370 ہٹانے کے بعد، یہ سرکار دعویٰ کر رہی ہے. PDP کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ جناب میں تو اس پہ بڑا حیران ہوں. اگر یہ اسٹیٹمنٹ ایسے دے رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہوا، خود LG صاحب مجھے لگتا ہے اب وہ تھک گئے انویسٹیگیشن آرڈر کرتے کرتے. پہلے وہ چاہے وہ FAA ہو، چاہے وہ SI ہو، چاہے وہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا ہو، چاہے وہ باقی جتنے بھی امتحانات ہو، چاہے وہ کوئی کانٹریکٹ ہو، مجھے لگتا ہے یہ خود بھی اب تھک گئے. اب یہ پک گئے ہوں گے کہ جناب یہ اتنا لوٹ کھسوٹ ہو کہاں رہا ہے. ان کے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں جن کو ٹرانسفر کس وجہ سے کیا گیا ہمیں بھی یہ نہیں پتہ. جو CBI کی انکوائری کچھ IAS آفیسرز پہ لگی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ وہ کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ بڑا عیاں ہے جموں کشمیر کی عوام کو بھی، مرکز کو بھی، اور خود LG صاحب کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ ابھی جو کرپشن کی جو شرح ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے. اور مجھے اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات ملیٹنسی کی آپ نے بات چھیڑی. ایک زمانہ ایسا تھا جہاں پہ کچھ جو ہے آئیڈینٹیفائڈ لوگ تھے. آج تو یہ نہیں پتہ کہ کون ملیٹنٹ ہے، کہاں پہ گرینیڈ ہو رہے ہیں، کون سا کشمیری پنڈت کل مارا جا رہا ہے، کس کو کل ٹارگٹ بنایا جائے گا. اور اب تو خوف کا ماحول ہے، کوئی سیف اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا. بہت شکریہ سر اپنا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ، بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے. جی بہت بہت شکریہ سر. جی ناظرین کرام، بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اسپوکس پرسن، اور آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ان کے ساتھ آج ہم نے کچھ اہم مدعوں پہ بات کی. بہرحال آپ دیکھتے رہیے دا کشمیر سکرپٹ، لگاتار آپ کو اور بھی کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ روبرو کرانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.